मौसूक़ी बाबरकत जलाली प्रोफेसर नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपकी होस्ट गॉस्पेल सिंगर अलीना सरफराज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जर्नी ऑफ फेथ विद फेथ टेलीविज़न। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन हमें ये मौका बख्शता है कि हम आप लोगों के हुजूर फिर हाजिर हो सकें और एक ब्लेस्ड पर्सनालिटी को आपके दरमियान ला सकें जो ना सिर्फ आप लोगों के लिए इंकरेजमेंट का बायस हो बल्कि जितने भी हमें सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और जितने भी इस टेलीविज़न के थ्रू हमें देख रहे हैं उनके लिए भी हम इंकरेजमेंट का बायस बन सकें। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन के बंदा पास्टर सिसिल जॉन बरकत साहब के लिए जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम इस प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों तक पहुंच सकें और आप लोगों के लिए बाइस बरकत बन सकें। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूं, मैं अपने गेस्ट से आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूं। मेरे साथ मौजूद हैं भाई अलीशा खान जो कि बहुत ही बाबरकत गॉस्पेल सिंगर भी हैं और खुदा इनको सेकुलर एरिया में भी इस्तेमाल कर रहा है और खुदावन ने इनको बहुत बरकत दी हुई है। मैं पर्सनली बहुत बरकत हासिल करती हूँ जब भी इनसे अर्नेस्ट मल साहब की गज़ल सुनती हूँ और गज़ल में मेरे फेवरेट हैं ये और बहुत ही अच्छा लगता है। खुदावंद ने अपनी बरक़ात से इनको नवाजा हुआ है और हमारी दुआ है कि खुदावंद अपने जलाल के लिए इसी तरह इनको इस्तेमाल करता रहे। इसी से पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं चाहूँ कि भाई आप छोटी सी दुआ करें ताकि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं ये देखें तो उनको ना सिर्फ आपके एपिसोड की वजह से, आपकी टेस्टमनी की वजह से बरकत मिले बल्कि इंकरेजमेंट का बायस भी बने। कुदूस कुदूस में बंदा खुदा, लश्करों के खुदावंद बादशाह के बादशाह, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं। तेरे दिए गए तमाम बरकतों के लिए खुदा सनासरी नेमतों के लिए, तेरे फजल के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू दिन भर हमें संभाले रखता है, अपनी हिफाजत में रखता है और हमें मौके फराहम करता है कि हम तेरी हमद स्ताइश और परस्तिश करें क्योंकि तू ही हमद स्ताइश और परस्तिश के लायक है। तेरा नाम है सब नामों से आला नाम है। ये दुआ मांगते पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। भाई को आप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे क्योंकि भाई सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और बहुत सारी गज़लें हमें सुनने को मिलती हैं और क्लासिकली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूं, इससे पहले कि मैं इनकी टेस्टमनी आपको सुनवाऊं या इससे पहले कोई क्वेश्चन करूं, एक कोट है जो मुझे आज मिला सुबह। मैं थोड़ी सी अपनी रिसर्च कर रही थी और मुझे मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। खुदा के बंदा कहते हैं, रिक वेरन कहते हैं कि विदाउट गॉड लाइफ हैज़ नो पर्पस, यानी खुदा के बगैर ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं। एंड विदाउट पर्पस लाइफ हैज़ नो मीनिंग, और मकसद के बगैर ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं। विदाउट मीनिंग लाइफ हैज़ नो सिग्निफिकेंस और होप, और मतलब के बगैर ज़िंदगी की कोई अपनी पहचान या उम्मीद नहीं। मुझे इस कोट से बहुत बरकत मिली और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इससे पहले कि हम अपने गेस्ट की तरफ चलें, अलीशा भाई पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपको अपनी कॉलिंग के बारे में कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला कि आप अच्छे सिंगर बन सकते हैं या आप गा सकते हैं? और आपके अंदर ये शौक़ कहाँ से डेवलप हुआ? सबसे पहले तो आप सबको सलाम और बड़ी मुबारकबाद देता हूँ आपके इस अच्छे प्रोग्राम के लिए। बड़ा अच्छा काम कर रही हैं आप और आपकी पूरी टीम और फेथ जो चैनल है इसके लिए भी बड़ी मुबारकबाद। गवाही कुछ इस तरह से है कि अभी मैं पैदा नहीं हुआ था, मेरी 6 बहनें थी, तो घर बड़ी दुआ करते थे कि खुदा हमें बेटा दे, वालिद साहब और वालदा। तो उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि जब मैं पैदा हूँ तो मैं खुदा की परस्तिश करूँ, गाँव में, पैदा होने से पहले की ये बात है। तो जब मैं पैदा हुआ तो जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो मुझे म्यूज़िक से कोई लगाव नहीं था, ना मुझे इससे मोहब्बत थी, मुझे नफ़रत थी म्यूज़िक से। अच्छा। मैं कहता था कि ये क्या मरासियों वाला काम है, मैंने नहीं ये करना, मैं भागता था इससे। तो मेरे वालिद साहब मुझे पकड़ के बिठाते थे हमारे घर में क्योंकि म्यूज़िक शुरू से था। वालिद साहब भी गाते रहे हैं, तो काफ़ी गाने बजाने वाले घर इकट्ठे होते थे। तो मेरे वालिद साहब ने पकड़ के बिठाना उनके बीच में कि सुनो बैठ के। तो मैं छोटा सा था, मैं भाग आता था, तो मुझे अच्छी नहीं लगती थी ये चीज़ें, बुरी लगती थी सब चीज़ें। फिर करते 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 टाइम ऐसा आया, चर्च जाना शुरू हुए। तो चर्च में एक वर्शिपर आता था, वो 3-4 महीने 5 महीने तक आया, उसके बाद वो चला गया। तो चर्च वो नया बना था, तो वो उस चर्च की पहली जो फैमिली मेंबर थी वो भी हम लोग थे, हमारी फैमिली थी। उस चर्च का जो हारमोनियम था वो भी बड़े शौक़ से लोग नया लेके आए कि चर्च बनाया नया तो नई चीज़ें होंगी, नया वर्शिपर आया तो बड़ी अच्छी खिदमत शुरू हो गई। 3-4 महीने के बाद वो बंदा छोड़ के चला गया, किसी वजह की से चला गया होगा। हारमोनियम भी ले गया और जब हारमोनियम उसने वापस किया 5-6 महीने बाद तो हारमोनियम ख़राब, पंखा उसका फटा हुआ, सुरें टूटी हुई। तो मैं देख के बड़ा डिसार्ट हुआ कि ये क्या नया हारमोनियम लेके गया और वापस कैसा दे के गया। अब वो जगह खाली थी
جہاں پہ وہ بندہ کھڑا ہو کے گاتا تھا، خدا کے نام کی پرستش کرتا تھا، اب وہ جگہ خالی تھی. میں نے کیا کیا کہ میں نے چرچ میں جب جانا شروع ہوا تو ڈھولکی وہاں پڑی تھی، مجھے بجانا تو نہیں آتا تھا باجا بجانا، صرف خدا کی خدمت کے لیے خدا نے بس مجھے وہیں سے دل میں ڈالا کہ نہیں تو اپنا کچھ حصہ ڈال. تو ڈھولکی ایک پڑی تھی، ڈھولکی پھٹی ہوئی تھی ایک سائڈ سے، صرف ایک سائڈ تھی اس کی، تو اس کو میں نے کھڑا کر لینا اور ہاتھوں سے جو بجتا تھا بس بجاتا رہتا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے. تو وہ چرچ کے جو بزرگ لوگ ہیں، جیسے لوگ تھے، وہ جیسے گیت گاتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ بس ایسے ایسے بجاتے رہنا. کرتے 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 وہ جگہ جو خالی تھی نا ہارمونیم والی، وہ مجھے بڑی دل میں لگتی تھی کہ یہ جگہ خالی کیوں ہے، یہاں پہ کہ کھڑا ہونا چاہیے گانے کے لیے. تو مجھے اس سے پہلے میوزک سے ذرا پیار نہیں تھا، بڑا لگاؤ نہیں تھا، بالکل نہیں تھا لگاؤ. تو میں چرچ سے یہ کہہ کر نکلا کہ میں نے ہارمونیم سیکھنا ہے اور میں نے گانا ہے اور اس جگہ پہ میں نے کھڑے ہونا ہے. میں گھر آیا، گھر ہارمونیم پڑا ہوا تھا، میں نے ہارمونیم پکڑا اور بغیر سیکھے، اس سے پہلے میں نے کبھی ہارمونیم کا کوئی لیسن نہیں لیا، ہارمونیم پکڑا اور بس بجانا شروع کر دیا. اور وہ زبور 85 بج رہا تھا کہ میں گل خدا دی سنا گا جد کرے گا کلام. تو میرے والد صاحب باہر بیٹھے ہوئے مجھے کہتے ہیں یہ تو نے کہاں سے سیکھا ہے؟ میں نے کہا یہ میں نے کسی سے بھی نہیں سیکھا، بس خود ہی بجا رہا ہوں، دل میں آیا کہ بجاؤں اس کو اور بجنے لگ گیا. کہتے ہیں تو صحیح بجا رہا ہے. وہاں سے پھر میں نے خود سے کوئی 3 مہینے میں 2 مہینے میں میں نے کوئی 5 6 7 زبور کر لیے تاکہ میں چرچ میں کھڑا ہو کے زبور تو گا سکوں. وہ میں نے کوئی سال پورا وہی 5 6 زبور ہی گائے ہیں. اس کے علاوہ مجھے کوئی گیت آتا نہیں تھا. پھر اس طرح سے خدا نے مجھے بتایا کہ میں نے جہاں پہ ورشپ کرنی ہے خدا کے نام کو جلا دینا. اور چرچ میوزک کی وجہ سے میں نے بڑے بڑے اسٹیج دیکھے ہیں اور اسٹیج دیکھ رہا ہوں اور بڑے بڑے اچھے لوگوں میں جو ہے وہ اس کام کو میں پھیلا رہا ہوں، کر رہا ہوں ساتھ. بہت ہی خوبصورت بات. سب سے انکریجنگ بات یہ تھی کہ جس چیز سے ان کو بالکل نفرت تھی، جس چیز کو یہ پسند بھی نہیں کرتے تھے، خدا نے اسی میں سے بھلائی پیدا کی. جس طرح کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے نا، جو لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں وہ برائی میں سے بھی ان کے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے. حالانکہ بھائی کے دل میں اور بہت سارے خیالات تھے کہ مجھے یہ موسیقی نہیں پسند، میں اس طرف نہیں آنا چاہتا، لیکن خدا کی جو ان کے لیے آواز تھی، جو کالنگ تھی کہ یہ اس طرف آئیں اور ورشپ میں آگے لیڈ کریں، تو وہ پھر بلاوا خدا کا ان کی زندگی میں پورا ہوا. یہاں ایک آیت ہے بہت خوبصورت، آدمی کے دل میں بہت سے منصوبے ہیں لیکن صرف خداون ہی کا ارادہ قائم رہے گا. آدمی کے دل میں جو مرضی منصوبے ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں نا ایسے نہیں تو ویسے، آنا وہی ہوتا ہے. تو خداون آپ بے شک آپ اس چیز سے نفرت کرتے تھے، لیکن خداوند آپ کو اسی جگہ لے کے آیا جہاں وہ آپ کو دیکھنا چاہتا تھا. اور اس دن سے لے کے ابھی تک میں نے کبھی چرچ مس نہیں کیا. میں ہر سنڈے چرچ جاتا ہوں، میں چاہے اسلام آباد ہوں چاہے کہیں بھی ہوں. مجھے پتہ ہے میں نے واپس سنڈے کو چرچ آنا ہے، میں چرچ لازمی جاتا ہوں، چرچ نہیں کبھی چھوڑا. چرچ جو ہے نا وہ سب کو جانا چاہیے. صرف گانا بجانا یہ نہیں ہوتا کہ آپ گاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم بس گا لیں اور یہ ورشپ رہتی ہے. اگر آپ ڈیڈیکیٹ خود کو کر رہے ہیں کسی چیز کے لیے تو پھر پراپر ڈیڈیکیٹ سنسیئر ہو کے کرنا چاہیے. تو بھائی یہاں میں پوچھنا چاہوں گی، آپ اسٹڈی بھی کرتے ہیں یا آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میری کوالیفیکیشن یہ ہے کہ میں گریجویشن کر رہا ہوں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے، جی سی سے، اور یہ بھی میوزک کی وجہ سے ہی کر رہا ہوں. میں پنجاب کالج میں بھی میں میوزک کی وجہ سے پڑھا ہوں، فری پڑھا ہوں. ابھی میں گورنمنٹ کالج جی سی یونیورسٹی سے پڑھ رہا ہوں، وہاں بھی میوزک بیس پہ میرا ایڈمیشن ہوا ہے اور گریجویشن چل رہی ہے میری. اردو لٹریچر پڑھ رہا ہوں کیونکہ مجھے اردو پڑھنے کا بڑا شوق ہے. بہت اچھی اور بہت خوبصورت بات بھائی نے کی. بھائی نہ صرف میوزک ایرا میں آگے ہیں، بھائی اپنی اسٹڈی کو بھی ساتھ ساتھ کنٹینیو کر رہے ہیں، بلکہ گریجویشن کمپلیٹ کر رہے ہیں. ہماری مسیحی قوم کے نوجوانوں کے لیے بہت ہی انکریجنگ بات ہے کہ ہم صرف ایک چیز کی طرف نہ رہیں. جس طرح کہ پرانے عہد نامے میں ہم دیکھیں خداوند کی ہیکل کی تعمیر ہوئی تو اس میں جو ساز بجانے والے تھے وہ ماہر لوگ تھے، اور ماہر انسان سیکھ سیکھ کے تجربات سے ماہر ہوتا ہے. اور مجھے بڑی اچھا لگتا ہے کہ بھائی ہم بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ کو صرف باجا بجانا آ جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں اسٹیج ہمارا ہے، بس ہم نے یہ کرنا ہے. لیکن جو سیکھ کے کام کیا جاتا ہے، جو پروفیشنلی انسان سیکھ کے کرتا ہے اور جس چیز میں پھر مہارت حاصل کرتا ہے، اس میں پھر برکت بھی ہوتی ہے. بالکل اسی میں برکت ہوتی ہے، کیونکہ یہ میوزک ایسی چیز ہے، یہ سچ ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے ذرا سا بھی. تو جو جھوٹ ہے وہ تو چلے گا نہیں، جو سچ ہے وہ سامنے آ جائے گا، کیونکہ سچ کی جیت ہوتی ہے ہمیشہ. تو جو بھی کرے گائے سیکھے، اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ میوزک سیکھے. اور خدا کے لیے میں ہمیشہ ایک بات اسٹیج پہ جب بھی گاؤں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جب گا رہے ہوتے ہیں، الاپ کرتے ہیں یا سرگم کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم بتا رہے ہیں دوسروں کو کہ ہمیں میوزک آتا کرنا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کے لیے اپنا اچھا حصہ پیش کریں، جو ہمارا بیسٹ ہے میوزک میں، کیونکہ ہماری خدمت میوزک کی ہے. تو جو ہمارا بیسٹ حصہ ہے میوزک میں، ہم وہ خدا کے لیے پیش کریں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ سیکھ کے کرنا چاہیے. اگلا کویشچن بھائی میرا آپ سے یہ ہے کہ زندگی کا پیور مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ایک
اصل اور پیور مقصد کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں سب سے اچھا مقصد کون سا ہونا چاہیے؟ مقصد تو بہت سارے ہوتے ہیں زندگی میں، لیکن وہ مقصد پورا کرے جو خدا نے اس کے لیے رکھا ہے، یعنی کہ خدا کی مرضی کو خدا پریورٹی کی دے. مرضی کو پورا کرے. یہ سب سے پہلے مقصد یہی ہونا چاہیے. باقی انسان کی زندگی میں جو مقصد ہوں وہ ہمیشہ اچھے مقصد رکھنے چاہیے. کوئی ایسا مقصد نہیں رکھنا چاہیے جس سے کسی کے دل آزاری ہو یا کوئی ہرٹ ہو. تو مقصد ہمیشہ اپنے اچھے رکھیں، ویژن اچھے رکھیں. پہلی پیورٹی آپ یہ ہونی چاہیے کہ خدا کی مرضی پوری ہو. بالکل. اور بہت خوبصورت بات بھائی نے کی کہ خدا کی مرضی پوری ہو. جب ہم خدا کو پریورٹائز کرتے ہیں تو خدا پھر ہمیں باقی سارے کاموں میں بھی ہمیں سرفراز کرتا ہے. جس طرح کہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، کامیابی نہ تو مشرق کے سے، نہ مغرب سے، نہ شمال سے، نہ جنوب سے، بلکہ خداوند جسے چاہتا ہے سر بلند کرتا ہے. جب اس کو پیورٹائز کرتے ہیں تو پھر خداوند بھی آپ کو برکات دیتا ہے. تو بھائی علیشہ، آپ کا پرسنل ایکسپیرینس کیسا رہا جو اب تک آپ نے خدمت کی یا خدمت کے وسیلہ سے آپ ڈفرینٹ ایریاز میں جاتے ہیں، تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ جب خدا کے وسیلہ سے لوگ آپ کو جانتے ہیں اور لوگ آپ کو آ کے ملتے ہیں تو کیسا فیل کرتے ہیں آپ؟ خوشی تو بڑی ہوتی ہے. ایک مجھے بات یاد آ گئی، ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی اردو کی، تو اس میں کچھ گانے والوں کا نام لسٹ میں آئے اور اس میں بڑے بڑے اساتذہ کا نام بھی تھا جنہوں نے اس میں پرفارم کرنا تھا. تو اس میں میرا نام بھی آیا، باقاعدہ پکچرز لگی ہوئی نیچے نام اور اس طرح سے. تو کسی نے مجھے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھے کہ 8-10 وہ گانے والے سینئرز تھے اور آپ اکیلے کرسچن ہیں جس کی تصویر بیچ میں لگی ہوئی ہے. تو یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی اس چیز کو سن کے کہ خدا نے جو اس کام کے وسیلہ سے مجھے دوسری قوم میں بھی برکت دے رہا ہے. اور خوشی ہوتی ہے کہ میوزک کے وسیلہ سے جو خدا نے میری زندگی میں برکت رکھی ہے، اس سے برکت کے وسیلہ سے خدا مجھے استعمال کر رہا ہے دوسرے قوموں میں بھی اور اپنے لیے بھی کر رہا ہے. بھائی کا ٹیلنٹ اور بھائی کے توڑے کوئی خدا دوسری اقوام کے سامنے استعمال کر رہا ہے. علیشہ بھائی، آپ کیا کہنا چاہیں گے جو ہماری یوتھ ہمیں دیکھ رہی ہے اسٹڈی سے ریلیٹڈ، آپ اگر ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیں میوزک سے ریلیٹڈ؟ اسٹڈیز بہت ضروری ہے. آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ تعلیم جو ہے وہ انسان کی اتنی اچھی وہ پرسنالٹی بنا دیتی ہے کہ ایجوکیشن سے انسان سب سے الگ نظر آتا ہے. اور پھر رسپیکٹ ہوتی ہے آپ کی معاشرے میں، گھر میں، دوستوں میں، ہر جگہ آپ کی عزت ہوگی جب آپ کی ایجوکیشن اچھی ہوگی. پھر ایجوکیشن سے آپ کو پتہ چلتا ہے دنیا میں رہنا کیسے، دنیا کا سلیقہ، اچھا برا، اپنی لائف کو، زندگی کو بہتر کیسے بنانا ہے. یہ سب ایجوکیشن سے پتہ چلتا ہے. علم جو ہے اصل میں یہ ہمارے دماغ کو روشن کرتا ہے. تو جب دماغ ہی نہیں روشن ہوگا تو پھر زندگی تو اندھیروں میں گزرے گی. تو باقی رہی میوزک کی بات، تو میوزک بھی ایک علم ہی ہے، اس کو بھی ہمیں سیکھنا ہے، حاصل کرنا ہے اور اچھا حاصل کرنا ہے. بات ہمیشہ یہ ہے کہ جب میوزک میں جو خاص بات ہے، اکثر سننے کو ملتا ہے کہ جی استاد اچھے نہیں ملے، یا استاد کہہ رہے ہوتے ہیں شاگرد اچھے نہیں ملے. اگر گانے والا بھی نیت سے سیکھے اور سکھانے والا بھی نیت سے سکھائے پھر اس کام میں برکت آتی ہے، اور جو استاد ہے اس کی محنت رنگ لے کے آتی ہے اور شاگرد ترقی کرتا ہے. تو دونوں طرف سے یہ سکھانے والے کی بھی ذمہ داری اتنی ہی ہے جتنی سیکھنے والے کی ذمہ داری ہے سیکھنے میں. دونوں طرف سے کام برابر ہونا چاہیے. تو علیشہ بھائی، آپ کی انسپائریشن کیا ہے؟ انسپائر تو ہمارے اگر کرسچن میوزک کی بات کی جائے تو میں انس مل صاحب سے بڑا انسپائر ہوں، اور میرے استاد جی استاد سلیمان امانت صاحب، ان سے میں بہت انسپائر ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے خدمت کو کیا اور ابھی تک کر رہے ہیں. اور جتنا ان کا کریڈٹ ہے اس خدمت میں، چرچ میوزک کی خدمت میں، ان کا بہت کریڈٹ ہے. انہوں نے بہت سارے ورشپر تیار کیے، بہت سارے لوگوں کو تیار کیا کہ وہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں بھی کئی تیار ہو رہے ہیں جو خدمت کریں گے، جس میں آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں. تو ایسے بہت سارے اچھے پرستار خدا کے بندہ نے تیار کیے ہیں. اور دوسری سیکولر میوزک کی بات کی جائے تو اس میں میرے جو مہدی حسن صاحب میرے انسپائر ہوں میں ان سے بہت زیادہ میوزک کی وجہ سے. کیونکہ ہم نے جو چرچ کا میوزک کرنا ہے نا وہ بھی سیکھ کے کرنا ہے. تو ہم جب اچھا گانا سنیں گے تو ہم خدا کے لیے اچھا گائیں گے. جب ہم چیزوں سے انسپائر ہی نہ ہوں گے تب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ اچھا میوزک کیا ہے. اکثر ہم کہتے ہیں، ایک بڑی ضروری بات، اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے گانا ہے، بس جیسا گانا گا دو، خدا دلوں کو جانتا ہے. تو یہ بات سب سے غلط ہے. خدا دلوں کو تو جانتا ہے، لیکن خدا یہ بھی کہتا ہے کہ اچھی ورشپ ہو. مل صاحب دیکھ لیں آپ، انس مل صاحب، انہوں نے باقاعدہ سیکھا ہوا تھا. اور ان کی اگر آپ ہسٹری تھوڑی دیکھیں تو وہ ریڈیو پاکستان پہ گاتے بھی رہے ہیں، سیکولر میوزک بھی کرتے رہے ہیں. لیکن بعد میں انہوں نے کیا کیا، اس میوزک کے ذریعے سے انہوں نے ہمارے جو کرسچن میوزک ہے اس میں کتنا وہ نئی چیزیں لے کے آئے، کلاسیکل اس میں ایڈ کیا، اس میں اتنی خوبصورت غزلیں بنائی جو راگوں پہ
باقاعدہ راگوں میں بنی ہوئی. تو یہ میوزک ہمیں سننا، اگر دوسرا سننا بھی ہے تو صرف اس کے سیکھنے کی حد تک سننا ہے، تاکہ ہم اپنا میوزک جو ہے اس کو مزید نکھار کے خدا کے لیے اچھا پیش کریں. تو یہ نہیں کہنا کہ خدا دلاں نوں جاندا تے اسی بس جتنا مرضی گا لیے، ہمیشہ سیکھ کے اچھا سر میں گانا ہے. بہت خوبصورت بات، وہی بات جو میں پہلے کہہ رہی تھی کہ جب پرانے عہد نامہ میں ہیکل تعمیر ہوئی تو ساز بجانے کے لیے بھی ماہر لوگ رکھے گئے. تو ظاہر سی بات ہے جو لیڈ جس نے کرنا ہے پھر اس کو بھی اس لیول پہ آنا چاہیے. اور بہت ہی خوبصورت بات جس طرح کہ ارنسٹ مال صاحب ایک ورشپ ریوائول لے کے آئے میوزک کے تھرو اس پاکستان میں، انڈیا میں. اور ان کے گیت بے شک وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کے گیت آج بھی بہت سارے ممالک میں بہت سارے لوگ سنتے ہیں اور برکت حاصل کرتے ہیں. اس طرح لگتا ہے کہ وہ جس طرح ہمارے ساتھ ہی ہیں اور ہم ان کی میٹنگ میں بیٹھ کے گیت سن رہے ہیں، اس قدر برکت ملتی ہے. اور سیکنڈلی بھائی بہت شکر گزار ہوں آپ کی بھی، اور بھائی بھی بہت اچھا گاتے ہیں، مجھے پرسنلی بہت پسند ہے. اور جب استاد جی کے ساتھ گاتے ہیں ارنسٹ مال صاحب کی غزل تو پھر وہ چار چاند لگ جاتے ہیں. تو آج ہم ضرور آپ کو بھی سنوائیں گے. اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ان کی کوئی غزل یا گیت سنوائیں، جو لاسٹ کوشچن ہے میرا، ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو بی ریممبر؟ اب کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو اپنی پسند ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اس چیز کی وجہ سے یاد رکھیں؟ یہ تو فی الحال بتانا بڑا مشکل ہے کیونکہ یہ ایج ایسی ہوتی ہے، اس ایج میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن میری جو خواہش یہ ہے کہ میری آواز جو ہے یہ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں اور میری آواز کے ذریعے مجھے پہچانیں. مجھے اپنی آواز بڑی پسند ہے اتنی محنت سے بندہ اس کو نکھارتا ہے، بناتا ہے. تو مجھے جو سب سے اچھی چیز لگتی ہے وہ آواز اچھی لگتی ہے کہ لوگ آواز کے ذریعے پہچانیں مجھے. جی تو علیشہ بھائی لاسٹ پہ ہماری یوتھ کے لیے ایک نوٹ یا کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں؟ آج کل تو ویسے یوتھ خود ہی بہت عقل مند ہے، یوتھ کو سارا پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. باقی یہ کہ اچھے لوگوں میں بیٹھیں، اچھی صحبت میں بیٹھیں تو اچھے ہو جائیں گے، بروں میں بیٹھیں گے تو برے ہو جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ اپنی ہمیشہ جو بیٹھک ہے وہ اچھے لوگوں میں رکھیں، جو خدا کے قریب ہیں لوگ ان کے ساتھ اپنی رفاقت رکھیں تاکہ آپ لوگوں کی زندگی میں بھی برکت آئے اور آپ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ دیکھنے والے لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، دیکھنے والے یہ کہیں کہ یہ لوگ اچھے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چاہیے، ہمیشہ اپنا کردار اچھا بنائیں. یہ میرا میسیج ہے سب کے لیے. بہت ہی خوبصورت بات کہ آپ اپنا کریکٹر ایک ایسا بنائیں کہ آپ ایگزامپل بنیں، نہ صرف مسیحی قوم میں بلکہ غیر اقوام میں بھی آپ کا کریکٹر جانا جائے اور آپ کے کریکٹر کے وسیلہ سے لوگ آپ کو جانیں اور آپ کی ایگزامپل دیں کہ وہ مسیحی نوجوان ایسا ہے. تو بہت ہی خوبصورت بھائی نے میسیج دیا. اس سے پہلے ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں، ہم بھائی سے ایک غزل سنیں گے ڈاکٹر ارنسٹ مال صاحب کی. رے ما پا نی سا رے نی دا پا دا ما گا رے، رے نی دا پا دا ما گا رے گا رے سا نی پا نی سا ما رے نی رے سا. دیکھ کیا رنگ وفا ہوتا ہے، دیکھ کیا رنگ وفا ہوتا ہے، خود مسلوب خدا ہوتا ہے، دیکھ کیا رنگ وفا ہوتا ہے. تو نے سکھلا دیا قرباں ہو کر، تو نے سکھلا دیا قرباں ہو کر، کیسے انسان کا بھلا ہوتا ہے،
کیسے انسان کا بھلا ہوتا ہے، دیکھ کیا رنگ وفا ہوتا ہے، دیس لگتا ہے تیرے نغموں سے، رے ما پا نی سا رے نی دا پا دا ما ما پا گا ما رے نی دا پا دا ما ما پا گا ما رے نی رے سا، دیس لگتا ہے، دیس لگتا لگتا ہے، دیس دیس لگتا ہے تیرے نغموں سے، جیسے یزدان نے کہا ہوتا ہے، جیسے یزدان نے کہا ہوتا ہے، دیکھ کیا رنگ وفا ہوتا ہے۔ جی ناظرین، بہت ہی خوبصورت غزل آپ نے سنی اور بھائی نے بہت ہی خوبصورتی سے گایا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی کی آواز بھی بہت اچھی ہے اور بہت ہی خوبصورتی سے گاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ فیٹ ٹی وی سیسل جان برکت فیس بک پیج کو لائک شیئر کمنٹ کریں اور یوٹیوب چینل کو بھی فیٹ ٹی وی سیسل جان برکت کو لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو آل۔